Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today our topic is scope of development economics. लास्ट क्लास में हम इसके इनिशियल 6 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इसके जो बकिया 7 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. इट्स सेवन्थ पॉइंट इज रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. Here in this subject of development economics, the role of agriculture sector is discussed with special reference to underdeveloped countries. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का की क्या इम्पोर्टेंस है और इसमें कौन कौन से ड्रॉबैक्स पाए जाते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है वो बैकवर्ड क्यों है, उसकी क्या कॉजेज़ हैं और उसकी फिर आगे क्या रेमेडीज़ हैं. फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस पे बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसका इकोनॉमी के जो बकिया सेक्टर्स हैं उनके साथ बड़ा एक क्लोजली लिंक होता है. एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ हम लिंक क्रिएट करें तो उसमें देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कॉटन प्रोड्यूस होती है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती है. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें एज ए रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है. तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट में इसका एक बहुत ही अहम रोल होता है. अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी मसाइल पाए जाते हैं. मसाइल फॉर एग्जांपल के एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स की कमी है, पेस्टिसाइड्स की कमी है. फिर उसमें जो किसान हैं वो इलिटरेट हैं, लेस एजुकेटेड हैं, उन्हें ये नहीं पता कि किस टाइम पे जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करना है, किस टाइम पे उनको जो है उनकी हार्वेस्टिंग करनी है. वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी है. फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज कोई नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में. इसके अलावा सबसिस्टेंस फार्मिंग पाई जाती है. सबसिस्टेंस फार्मिंग से मुराद ये होती है कि अगर किसी मुल्क में वहाँ के किसान जो हैं वो सिर्फ इतनी फसल कल्टीवेट करें, इतनी फसल इतनी क्रॉप जो है वो ग्रो करें कि जस्ट वो और उसकी फैमिली जो है उसको कंज्यूम कर लें और इसके अलावा उनके पास कुछ ना बचे कि वो उसको बेच के कोई इनकम अर्न कर सकें या वो क्रॉप जो है बाहर एक्सपोर्ट कर सकें. तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग भी पाई जाती है. इसके अलावा जो फूड स्टफ है इसका शेयर जो है वो ज़्यादा है और कैश क्रॉप का शेयर जो है वो ज़्यादा है. फूड स्टफ से मुराद भी यही है कि अगर फार्मर और उसकी फैमिली क्रॉप को खुद ही कंज्यूम कर लें और बेचने के लिए उनके पास ना बचे तो दैट इज़ कॉल्ड फूड स्टफ. कैश क्रॉप से मुराद ही होती है कि वो क्रॉप के जिसको बेच के या इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करके यू कैन अर्न. तो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो डिफरेंट मसाइल हैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है वो इन डिटेल जो है उनकी रेमेडीज़ जो हैं वो भी सजेस्ट करता है. ओके, सेकंड नंबर पे आ जाएं रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पोर्टेंस है और दीगर सेक्टर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन है इन द सेम पैटर्न जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसका भी रोल एग्रीकल्चर सेक्टर में है. इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होती हैं और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो कंज्यूम होती हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ग्रो करता है, अल्टीमेटली डेवलपमेंट होती है. इसके अलावा इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये इसमें भी काफ़ी सारे मसाइल पाए जाते हैं. जो स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ हैं वहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें लोड शेडिंग,
انرجی کرائسس، اس جیسے مسائل ہیں. پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، انڈسٹریل پالیسیز جو ہیں ان میں انکنسسٹنسی پائی جاتی ہے. جو صنعت کار ہیں ان کے لیے کنسلٹنسی خدمات نہیں ہیں. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں. پھر ڈیولپمنٹ اکنامکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ انڈسٹریل جو مسائل ہیں ان کی کازز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ان کی بیکورڈنس کی جو کازز ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر ان کی جو ریمیڈیز ہیں وہ بھی سجیسٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم انڈسٹریل سیکٹر والے چیپٹر میں یہ چیز ڈسکس کریں گے، اور انڈسٹریل سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے اس میں دو میجر پالیسیز جو ہیں وہ سجیسٹ کی گئی ہیں. ایک تو ہے ایکسپورٹ پروموشن اسٹریٹجی اور دوسرا ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی. ایکسپورٹ پروموشن اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو وہ فرمز انڈسٹریز لگانی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو پروڈیوس کریں کہ جو جن کو ایکسپورٹ کیا جا سکے، تاکہ ایکسپورٹ ہونے سے ان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑھیں. اور کسی ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر یا فارن ایکسچینج ریزروز بڑھنے کی وجہ سے ملٹیپل پازیٹیو امپیکٹس ہوتے ہیں. ایک تو اس ملک کی جو کرنسی کی بیرونی ورتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یہ ایک بہت ہی ایک اہم پازیٹیو امپیکٹ ہے. اس کے بعد دوسری پالیسی جو ہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کی جاتی ہے انڈسٹریل سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے. جو پور کنٹریز ہیں وہ بہت ساری اپنی نیڈ کی جو چیزیں ہیں اور سروسز ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اور ایسی امپورٹیشن پہ ان کا بھاری زر مبادلہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. ان کے لیے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ باہر سے امپورٹ نہ کریں، بلکہ ان کو اپنے ملک کے اندر ہی پروڈیوس کریں. تو ایسی فرمز لگائیں کہ جو ان چیزوں کو کنٹری کے اندر ہی پروڈیوس کریں. ایسا کرنے کے پروسیس کو، ایسا کرنے سے متعلق جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی کہا جاتا ہے. تھرڈ پوائنٹ از فارن ٹریڈ سیکٹر اینڈ ڈیولپمنٹ. فارن ٹریڈ سیکٹر یا انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے یہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں بہت ہی اہم رول پلے کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب ایکسپورٹس کی جاتی ہیں تو اس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے ہیں، اور جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے پھر ملٹیپل پازیٹیو امپیکٹس ہوتے ہیں. اسی طرح جو امپورٹیشن اسپیشلی جو پروڈکٹیو امپورٹس ہیں ان کا ملک کی ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا نمایاں کردار ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ پاکستان میں جب بھی کوئی مل فیکٹری لگنی ہوتی ہے تو ہم 60% سے زیادہ مشینری جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو مشینری امپورٹ کرتے ہیں، ملک کے اندر انڈسٹریالائزیشن ہوتی ہے، اس انڈسٹری میں مختلف گڈس بنتی ہیں، وہ ملک کے اندر جو ہے وہ دیگر سیکٹرز میں کنزیوم ہوتی ہیں، پلس باہر ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ ملک ڈیولپ کرتا ہے. تو انٹرنیشنل ایک اسکول آف تھاٹ ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کا ملک کی ڈیولپمنٹ میں ایک نمایاں کردار ہوتا ہے. آن دا ادر ہینڈ ایک سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا جو رچ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، نو ڈاؤٹ ان کی ڈیولپمنٹ میں انٹرنیشنل ٹریڈ کا ایک اہم رول ہے اور وہ بہت زیادہ ایڈوانٹیجز لے رہے ہیں. لیکن جو پور کنٹریز ہیں، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کو ڈس ایڈوانٹیجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. فار ایگزامپل ڈس ایڈوانٹیجز کس فارم میں اور کیسے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے وہ انفیوریبل ہے. ٹرمز آف ٹریڈ یا ٹی او ٹی. ٹرمز آف ٹریڈ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں کہ ٹرمز آف ٹریڈ جو ہے فیوریبل کیا ہوتا ہے، انفیوریبل کیا ہوتا ہے، یا ٹرمز آف ٹریڈ انفیوریبل ہونے کا مطلب اس کو ڈیٹیریوریشن ان ٹرمز آف ٹریڈ بھی کہتے ہیں. اردو میں اس کو غیر موافق توازن تجارت بھی کہتے ہیں. تو انفیوریبل ٹرمز آف ٹریڈ جو ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی ملک کی جو گوڈس اینڈ سروسز کی برآمدات ہیں وہ تو سستی ہوں
جبکہ گڈس اینڈ سروسز جو ہیں ان کی درآمدات جو ہیں وہ مہنگی ملیں، تو تب ہم کہیں گے کہ وہ کنٹری جو ہے نا دیٹ از فیسنگ ڈیٹیریوریشن ان ٹرمس آف ٹریڈ، یا اس ملک کا جو ٹرمس آف ٹریڈ ہے دیٹ از انفیوریبل. آن دا ادر ہینڈ اس کے اپوزٹ، اگر ایک کنٹری جو ہے اس کی گڈس اینڈ سروسز کی، یا صرف گڈس کی یا صرف سروسز کی جو برآمدات ہیں وہ مہنگی ہوں، جبکہ اس کی جو درآمدات ہیں وہ سستی ہوں، اس کو ہم کہیں گے فیوریبل ٹرمس آف ٹریڈ. سو جو رچ کنٹریز ہیں ان کا جو ٹرمس آف ٹریڈ ہے وہ فیوریبل ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈسٹریل گڈس بناتے ہیں جو کہ تھوڑے ڈیوریشن میں بن جاتی ہیں اور وہ مہنگی ہوتی ہیں، اور وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان کو مہنگا برآمد کرتے ہیں، تو اس اور بھاری زر مبادلہ ارن کر لیتے ہیں. جبکہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر پہ. اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کے میں نے ڈرا بیکس آپ کو بتا دی ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے ایک تو اس میں نیچرل کلیمٹیز پائی جاتی ہیں، اور پھر اس میں جو کراپس ہیں وہ ایک لمبے ڈیوریشن کے بعد پروڈیوس ہوتی ہیں، اور ایگریکلچر گڈس سستی برآمد ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ چونکہ ٹیکنالوجی میں بہت بیکورڈ ہیں، اور وہ ان چیزوں کو، چاہے وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ چیزیں ہوں یا ان کے علاوہ نان ایگریکلچر بھی ہوں، ان کی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے، ان کو را ہینڈیڈلی ویسے ہی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اور را ہینڈیڈلی ایکسپورٹ کی جانے والی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے. اس طریقے سے پاکستان سمیت جتنے بھی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی جو بھی ایکسپورٹس ہیں وہ سستی بکتی ہیں، اور جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، یعنی مشینری الیکٹرانکس کی چیزیں، ویپنس اور یہ ٹیکنالوجی وغیرہ، یہ ہمیں جو ہے وہ مہنگے داموں درآمد کرنا پڑتی ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں کا جو ٹرمس آف ٹریڈ ہے وہ انفیوریبل ہے. یہی وجہ ہے کہ جو انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں دے آر ڈیمانڈنگ نیو ورلڈ آرڈر، کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں، بڑے ممالک ہیں، جو بڑے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو انٹرنیشنل فائنانس کو اور انٹرنیشنل ٹریڈ کو ریگولیٹ مینج کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو چینج کریں، اور جو پور کنٹریز ہیں ان کی جو ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے ان سے ان کو بچائیں. نیکسٹ اوور پوائنٹ از فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کا بھی ملک کی ڈیولپمنٹ میں بہت ہی ایک نمایاں رول ہے. اور فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ نیشنز کرتی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پور کنٹریز ہیں یا لوور مڈل انکم کنٹریز ہیں وہاں پہ دو طرح کے گیپس پائے جاتے ہیں. ایک تو سیونگ گیپ اور دوسرا فارن ایکسچینج گیپ. سیونگ گیپ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ لوگوں کی انکمز کم ہیں، انکمز کم ہے، انفلیشن زیادہ ہے، تو ایکسپینڈیچرس ان کے زیادہ ہوتے ہیں، اور سیونگز جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو نیشنل سیونگ ریٹ ہے وہ 12-13% سے بھی کم ہے. تو جبکہ جو رچ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو سیونگس ہیں وہ کم از کم 20-25% ہیں، اور بعض کنٹریز میں تو 40-45-50% تک بھی سیونگس پائی جاتی ہیں. تو یہ سیونگس جو ہے ان کا انویسٹمنٹ میں بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. اور سیونگس ہوتی ہیں، سیونگس کی وجہ سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، انویسٹمنٹ ہونے کے نتیجے میں گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس ہوتی ہیں، ملک کے اندر پروڈیوس ہوتی ہیں، باہر ایکسپورٹ ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر سیونگس ہی نہیں ہوگی تو یہ سارا جو چینل ہے یہ کریٹ ہی نہیں ہوگا. اس کے بعد فارن ایکسچینج گیپ ہے. فارن ایکسچینج سے مراد یہ ہے کہ ہم جیسے جو پور کنٹریز ہیں ان کی ایکسپورٹس کم ہے،
سو دے ارن لیس فارن ایکسچینج، اور امپورٹس زیادہ ہیں، اسپیشلی جو ان نیسیسری اور ان نان پروڈکٹیو امپورٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ان کو امپورٹ کرنے پہ بھاری زر مبادلہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کم ہیں۔ سو اس ڈیفیشنسی کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں جو فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے اسے انوائٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو ملٹی نیشنل فرمز ہیں وہ جو ہے وہ ان آفیشیلی اپنا کیپٹل لے کے ان ممالک میں آتی ہیں، تو ان کے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ وہ جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ ٹیکنالوجی بھی لے کے آتی ہیں، نیو ٹرینڈس، فیشنس، آئیڈیاز بھی لے کے آتی ہیں، اور ملک کے اندر جو لوگ ان امپلائڈ ہوتے ہیں ان کو جاب اپرچونیٹیز بھی مل جاتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ ملٹی نیشنل فرمز جب آتی ہیں تو وہاں کی جو لوکل لیبر ہے ان کی ایکسپلوٹیشن بھی کرتی ہیں، اور ساتھ کچھ اور نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اس چیپٹر میں جو ہے وہ ہم ملٹی نیشنل فرمز جو ہیں ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں اس ملک کی اکانومی پہ، یہ ان ڈیٹیل سارے ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ از رول آف اسٹیٹ ان اکنامک ڈیولپمنٹ۔ تو کسی بھی ملک کی گورنمنٹ یا اسٹیٹ کا جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا وائٹل رول ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کہ کوئی ایئرپورٹس ہو گئے، ریلوے اسٹیشن ہو گیا، اریگیشن سسٹم ہو گیا، اس کے علاوہ تھرمل ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہوتے ہیں، موٹر ویز، ہائی ویز کنسٹرکٹ کرنا ہوتی ہیں، تو یہ پرائیویٹ لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے یہ اپنا ایک رول کس طریقے سے پلے کرتی ہے، اس چیپٹر میں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ از فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے، مانیٹری پالیسی کیا ہوتی ہے، اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں یہ اپنا رول کیسے پلے کرتی ہیں۔ فسکل پالیسی جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز کیسے اکٹھا کرتی ہے، فنڈز کیسے اکٹھے کرتی ہے، اور ان کو کیسے اسپینڈ کرتی ہے، ایسا کرنے کے پروسیس کو فسکل پالیسی کہتے ہیں، اور فسکل پالیسی گورنمنٹ امپوز کرتی ہے۔ فسکل پالیسی جو ہے وہ ایزی یا سافٹ فسکل پالیسی ہوتی ہے، آن دا ادر ہینڈ ہارڈ یا ٹف فسکل پالیسی ہوتی ہے۔ فسکل پالیسی کے مختلف آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کے مختلف ٹولز ہوتے ہیں، اور ان ٹولز کے ذریعے جو ہے نا اس ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہ خاص آبجیکٹیوز اچیو کرتی ہے۔ فسکل پالیسی کے جو میجر ٹولز ہیں ان میں ٹیکسز، گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اور سبسڈیز شامل ہیں۔ اب دوسری پالیسی ہے مانیٹری پالیسی۔ مانیٹری پالیسی جو ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر منی کی سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ جو بھی سٹیپس لیتی ہے اس کو مانیٹری پالیسی کہتے ہیں۔ مانیٹری پالیسی کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے وہ اسپیشلی انفلیشن اور ڈیفلیشن کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی آبجیکٹیوز اچیو کرتی ہے۔ اور مانیٹری پالیسی جو ہے وہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنے ملک کے سینٹرل بینک کے تھرو جو ہے وہ امپوز کرتی ہے۔ مانیٹری پالیسی کے جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں اس میں بینک ریٹ، ریزرو ریشو، ریزرو ریکوائرمنٹ، اوپن مارکیٹ آپریشن، یہ اور اس کے علاوہ کچھ اور ٹولز بھی ہیں، تو یہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس چیپٹر میں جو ہے وہ سارا ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے کہ فسکل اور مانیٹری پالیسی جو ہے وہ کیسے اپنی فنکشن کرتی ہے، اور اس کے ذریعے گورنمنٹ کیسے اکنامک ڈیولپمنٹ اچیو کرتی ہے۔ اور لاسٹ ٹاپک از ورلڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز اینڈ فارن ایڈ۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ٹھیک ہے، جو کہ 1946 میں بنا۔ اس کے بعد آئی بی آر ڈی، انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، آئی ڈی اے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن، آئی ایف سی، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن، میگا، اور آئی سی ایس آئی ڈی۔ یہ جو چار پانچ ادارے ہیں، آئی بی آر ڈی، آئی ڈی اے، آئی ایف سی، میگا اور آئی سی ایس آئی ڈی، کولیکٹیولی ان کو ورلڈ بینک گروپ کہتے ہیں۔
ورلڈ بینک کا نام آپ نے سنا ہوگا. ورلڈ بینک کوئی علیحدہ بینک نہیں ہے، بلکہ یہ 5 ادارے ہیں مجموعی طور پہ. کولیکٹیولی ان کو جو ہے ورلڈ بینک گروپ کہتے ہیں. شروع والے جو 2 ادارے ہیں آئی بی آر ڈی اور آئی ڈی اے، ان کا زیادہ اہم رول ہے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، یہ یو این او کی ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی ہے. اس کے بعد آ جائیں گیٹ. گیٹ جو ہے یہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا، جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ. یہ انٹرنیشنلی ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا، اور سن 1995 میں یہ ڈبلیو ٹی او میں ریپلیس کر دیا گیا. ڈبلیو ٹی او مینس ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جو کہ ٹریڈ کو فری کرنے میں آج کل اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے. تو ورلڈ ڈیولپمنٹل انسٹیٹیوشنس جو ہیں یہ انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ممالک کو لون دیتے ہیں، ایڈ دیتے ہیں. تو اس چیپٹر میں ان ڈیٹیل وی ول ڈسکس کہ جی ایڈ کیا ہوتی ہے، اور کون کون سے ادارے جو ہیں آفیشیلی ایڈ دیتے ہیں، کون سے ان آفیشیلی ایڈ دیتے ہیں، کنسورشیم کیا ہوتا ہے، اور جو لونز ہیں وہ کن کنڈیشنز پہ ملتے ہیں، کیا شرح سود ہوتی ہے، اور لون جو ہے وہ لینے کے کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے.